अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। होप आप सब ठीक होंगे। और काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन साल गुजर चुका है। मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था और लोग मुझे बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। पाकिस्तान जो है वो दो मेन इश्यूज़ फेस कर रहा है इस वक्त, और वो दो इश्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि वो दोनों इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं कि एक अगर थोड़ा-सा बेहतर हो जाए तो दूसरा भी उसी तरह बेहतर होता है, और थोड़ा-सा एक ख़राब हो जाए तो दूसरा भी उसी तरीके से जो है वो डाउनफॉल का शिकार होता है। और वो 2 क्या हैं? नंबर 1 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दूसरी है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हालत हो चुकी है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो चुकी है कि मुल्क इस वक्त जो है वो बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब है। और हमारे आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त गए हुए हैं सऊदी अरेबिया, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ मिल जाए, 5-6 अरब डॉलर का कोई पैकेज मिल जाए, वो दे दें हमें, उधार दे दें, फिर यूएई से भी कुछ लें, फिर जो है वो चाइना वगैरह की मिन्नतें करें, फिर आईएमएफ से लें, कुछ वर्ल्ड बैंक से लें, और ये 25-30 अरब डॉलर जो आपको चाहिए ये किसी न किसी तरीके से पूरे हों और आगे ये साल गुजर जाए। तो इस वक्त ये हालत हो चुकी है कि हुकूमत अगर बेल आउट पैकेज ले ले, मतलब उधार ले ले किसी से, या आईएमएफ से कुछ पैसे मिल जाएं, तो वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि हम बड़े खुश हैं जी, हमें उधार मिल गया। इस हद तक हमारा मुल्क जो है वो नीचे जा चुका है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि आज के लेक्चर में कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स भी होंगे मेरे, जो कि आपने बिल्कुल भी लिखने नहीं है पेपर में। सिर्फ आपको समझाने के लिए चंद एग्जांपल्स भी मैं कोट करूंगा जो कि पॉलिटिकल हैं, और उनको आपने बिल्कुल भी कोट नहीं करना अपने पेपर में। सिर्फ आज का ये दो टॉपिक्स, थोड़े से जितने मुझे टाइम है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। व्यर्स देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर क्यों आती है या क्यों आई हुई है। वो उसकी सबसे मेन वजह जो है वो ये है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, और उसका रिज़ल्ट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, गुर्बत होगी, और ये सारे मसाइल होंगे। फिर अब देखते हैं इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच चुकी है, और लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो डे टू डे वीक होती जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देखें, स्टेट के 3 पिलर हैं। एक तरफ एग्ज़ेक्टिव है, हुकूमत, दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, और तीसरी तरफ जो है आपकी जुडिशरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो तीनों की जो हदूद हैं, या आप कह लें कि तीनों की जो डोमेन है वो डिफ़ाइन करके रखी हुई है उसने, और ये क्यों की हुई है? उसकी वजह ये होती है कि ये तीनों पिलर्स जो हैं स्टेट के, जब भी कोई अपनी डोमेन को मतलब क्रॉस करेगा, तो दूसरे 2 पिलर जो हैं वो उसको उसकी हद याद दिलाएँगे। इस तरह मिसाल के तौर पे हुकूमत अगर कोई ऐसा काम करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, तो पार्लियामेंट और जुडिशरी मिल के उसका एहतसाब करते हैं। पार्लियामेंट जो है वो उसको वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो अपोज़िशन होती है वो पूछती है कि बताओ भई तुम ये क्या कर रहे हो? और दूसरी तरफ जो जुडिशरी है वो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ले लेती है, और उनसे हुकूमत को कटहरे में ले आती है कि हाँ भाई, तुमने ये क्यों किया? हमें इसकी वज़ाहत दो। तो उससे क्या होता है, हुकूमत जब भी कोई एग्ज़ेक्टिव गलत काम करती है तो उसको रोक लिया जाता है। दूसरी तरफ आपकी जुडिशरी है। अब आप देखा आपने पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको क्या बताऊँ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और यकीनी सी बात है कि आप मीडिया को भी, सोशल मीडिया को फ़ॉलो करते हैं, और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो, जब हमारे जजेज़ अपनी हद को क्रॉस करके एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे, और उनकी अदालतों के अंदर हज़ारों केसेस पड़े हुए होंगे, तो और वो अस्पतालों के चक्कर लगाएँगे कि ये अस्पताल गंदा क्यों है, यहाँ पे इलाज नहीं है, क्यों नहीं है? तो ये उनका काम तो नहीं है। तो जब इस तरीके से कोई भी इदारा अपनी डोमेन को क्रॉस करके बाहर काम करता है, तो फिर बैलेंस जो है वो नहीं रहता, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों इन तीनों को, ये इस तरह 3 पिलर्स हैं इसके, क्योंकि एक जब हद से बाहर निकलेगा तो दूसरे उसको रोकेंगे। तो इस तरीके से मुल्क का निज़ाम चलता है और बैलेंस रहता है, और जब सारे अपनी-अपनी डोमेन के अंदर रहते हैं, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी सारे सही तरीके से होते हैं, और फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि इकोनॉमिकली जो मुल्क होता है वो स्टेबल रहता है।
کیونکہ ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اپنے کام پہ جب آپ فوکس کریں گے تو پھر دوسرے کام کے اندر مداخلت نہیں کریں گے تو ہر بندہ دیکھیں نا، جب ہر بندہ اپنا کام کرے گا تو دوسرے کے اندر کام میں اس کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر اس طریقے سے بیلنس پڑا رہے گا. تو اسی طریقے سے جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ملک کے اندر جو ہے نا، اب اس وقت اب آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے لا لیسنس ہے پاکستان کے اندر، اور ایڈمنسٹریٹو ڈس آرڈر ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ماحول بن چکا ہے پاکستان کے اندر. ریسنٹلی آپ یہ اگزامپل دیکھی ہوگی آپ نے، وہ باول نگر والی، کہ پولیس جو ہے اس نے اتنی بدماشی مچائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر آدھی رات کو چھاپے مارتے ہیں. اور اس معاملے میں دیکھیں کہ صرف پیسوں کے لیے، ناجائز پیسے اس سے لینے کے لیے اس کے گھر میں انہوں نے چھاپا مارا، اور وہ آگے سے جو ہے وہ فوجیوں کے بندے تھے، وہ کمانڈو تھے، وہ گھر گیا ہوا تھا حاضر سروس، اور واپس آئے، اور پھر جب اس نے اوپر بتایا تو پھر پتہ چلا جی کہ وہ فوجی آئے ہیں، اور انہوں نے پولیس والوں کی دھلائی کر دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کسی پرائم منسٹر نے کوئی نوٹس لیا، وزیر اعلیٰ جو ہے ہماری پنجاب کی اس نے کوئی نوٹس لیا، کسی بندے نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اور اوپر سے آئی جی پنجاب جو ہے ان کے آپ بیانات دیکھیں، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تھا جی تو یہ کیوں ہو گیا. اب اگر چیف جسٹس اس کے اوپر بھی سو موٹو نوٹس نہیں لے گا تو پھر اس نے گھر لے کے جانا ہے اس سو موٹو نوٹس کو. تو یہ حالات ہو گئے ہیں اس ملک کے کہ مطلب کیا کہیں. آپ ان ساری باتوں کو نوٹ کرتے جائیں میرے ساتھ، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ جو لوگ ہیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، دیکھ رہے ہیں، اور کیا یہی چیزیں ہیں جو کہ ملک کے اندر ایڈمنسٹریٹو ڈس آرڈر کریٹ کر رہی ہیں، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اینڈ پہ بات کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی میں کسی پڑھے لکھے بندے سے، لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ ڈائریکٹلی اب بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون نہیں رہا جی، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہے، اور ڈائریکٹ ایک ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں وہ ادارہ کون سا ہے، میں نہیں نام لینا چاہتا لیکن مجبور ہوں. اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ سے پاکستان افیئرز کے پیپر میں، آئی آر میں، کسی بھی جگہ پہ بھی آپ سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے اور اس کی وجوہات بتائیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ادارہ ہے. اور اگر آپ اس ادارے کا نام اپنے ملک کے اندر آپ 20 ریزنز لکھتے ہیں، اور ایک ریزن اگر یہ لکھ دیتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اپنی ڈومین کے اندر نہیں رہتے، اور ان انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے پاس پاور ہے اور اس کا یہ کام نہیں ہے جو وہ کرتا ہے، تو اگر آپ اس کا لکھ لیں گے نام پاکستان آرمی تو آپ یہ میرے سے لکھوا کے لے جائیں کہ آپ فیل ہیں. مطلب آپ سچ بھی نہیں لکھ سکتے. اور آپ کو باقاعدہ ٹیچرز بتاتے ہیں اگر جہاں سے آپ تیاری کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ان کا نام نہیں لکھنا، اگر آپ نے لکھا تو آپ فیل ہیں، آپ پیپر نہ دیں بے شک. یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، اور اتنی حد تک بدماشی ہو چکی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ یہ ملک کیسے چلے گا. تو یہ سارے معاملات ہیں یہاں پر. تو جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو لوگ ڈائریکٹلی نام لیتے ہیں. یہ حالات ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جوڈیشری ہے وہ اس کے پاس بھی تو آئین اس کو ایک پاور دیتا ہے، سو موٹو نوٹس کا اس کے پاس جو پاور ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے ججز جس ملک کے اندر یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں نہیں جی فیصلے نہیں کیے، میرٹ پہ جو ہم فیصلے نہیں کر پا رہے اور ہمارے اوپر پریشر ہے، اور خفیہ ایجنسی کے جو لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ لکھیں اور یہ لکھیں اور یہ لکھیں. میں صرف ایک کسی کی بات نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ وہ شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے چیف جسٹس ہائی کورٹ بننا تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ان کا سپریم کورٹ میں فیصلہ بھی ہو گیا ان کے حق میں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو ہے وہ آئی ایس آئی کے جو چیف تھے وہ آ جاتے تھے میرے پاس، کہتے تھے آپ نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں یہ لکھیں. اور اس وقت جو ججز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے بارے میں ہم سے یہ لکھوایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے اور کریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ تو جب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر تو اس کی کیا ریزنز ہیں، تو آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر یہ ساری چیزیں لکھیں گے کہ جو پلرز آف سٹیٹ ہیں اس کے جو ہے ڈیفائن کی ہوئی ہے ہر ایک کی پلر کی انسٹیٹیوشن نے ڈومین. جب وہ اپنی ڈومین سے باہر نکلتے ہیں، جب وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کا کام کرتے ہیں، بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں.
ہر انسٹیٹیوشن کو چاہیے کہ وہ اپنی حد میں رہے، اور جب وہ اپنی حد میں رہے گا تو پھر چیزیں صحیح چلتی جائیں گی اور پھر ملک بھی صحیح چلے گا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہوگی جہاں پر، اور جہاں پر چیف جسٹس یا آپ کہہ لیں کہ جو ہے جناب ہائی کورٹ کے آپ کے ججز یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے، تو وہ کسی کو انصاف کیا دیں گے؟ تو ایسے ماحول میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی کسی ملک کے اندر؟ کہ جہاں پر اگر آپ کا کسی فورن ڈائریکٹ انویسٹر کوئی آتا ہے، فورن انویسٹر آتا ہے آپ کے ملک کے اندر، اس کا کوئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، وہ کس عدالت کے اندر جائے گا؟ جب وہ یہ پڑھتا ہے اخبار کے اندر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کو یہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ میرٹ پہ فیصلے نہ کریں، تو پھر آپ کے ملک کے اندر کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائے گا تو کیوں لائے گا؟ وہ پاگل ہے کہ لے کے آئے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو ان کو آپ نے گہرائی کے اندر دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ لیٹر والا، یہ جو میں نے اگزامپل کوٹ کی ہے، سپریم کورٹ کے اندر یہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ ملک کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو جب آپ کے چیف جسٹس کے یہ کمنٹس ہوں گے تو اس ملک کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی؟ وہاں پر کوئی جو ہے وہ قانون ہوگا اس ملک کے اندر؟ جس ملک کا چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر رات کو، آدھی رات کو لوگوں کے گھروں کے اندر پولیس چھاپے مارتی ہے، دیواریں پھلانگتی ہے، اور پھر اس کے پاس وارنٹ بھی نہیں ہوتا، اور وہ جاتے ہیں اور لوگوں کی ماؤں بہنوں کی چادروں کو ہاتھ ڈالتے ہیں، تو اس ملک کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ ملک کے اندر کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ یہ ویڈیو کوئی اتنی وہ جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ میں نے اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے کوئی فیکٹرز اتنے زیادہ نہیں گنوائے، صرف اس لیے بنائی ہے کہ آپ لوگ یہ مجھے بتا دیں کمنٹ سیکشن کے اندر کہ کیا وجوہات ہیں ان چیزوں کی۔ آپ بتائیں جو میں نے بات کی ہیں کیا صحیح ہیں، اور اس کے ڈیفرنٹ اینگلز کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ اب آپ دیکھیں نا، الیکشن ہوا، رات کو کچھ اور رزلٹس تھے، دن کو کچھ اور آ گئے، تو جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو نہیں پتا کہ وہ ذمہ دار ہیں۔ میں آج بھی اگر اب یہ بات کہوں تو کیا غلط ہے کہ پنجاب پولیس اگر کسی کے گھر میں رات کو جا کے چھاپا مارتی ہے اور اس کے پاس کوئی وارنٹ نہیں ہے، تو اس کو اس بات کے لیے مجبور کس نے کیا؟ صرف پولیٹیکل جو فیکٹرز تھے ان کو سامنے رکھ کے الیکشن کے دنوں میں ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ میں کوئی پولیٹیکل اس طریقے سے کسی ایک پارٹی کے حق میں بات نہیں کر رہا، صرف ایڈمنسٹریٹو جو ڈس آرڈر ہے، لا لیسنس ہے، اس کی اگزامپل دے رہا ہوں کہ پولیس کو اتنا عادی کر دیا گیا کہ اوپر سے آرڈر ہے ہم نے جانا ہے، اوپر کون دے رہا ہے آرڈر؟ اصل میں تو پولیس تو پھر ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار تو وہ آرڈر کرنے والا ہے جس نے آرڈر کیا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ، رات کو چھاپے مارو، اٹھا کے لے آؤ۔ تو اب پولیس نے اسی چیز کو عادت بنا لیا، اور یہ جو باول نگر والا معاملہ ہوا، آپ دیکھیں کہ بالکل سیدھی سی بات ہے، وہ اس کے گھر میں جا رہا ہے، اس کو پکڑ لیا لوگوں نے، ان کو بٹھا لیا کہ کیوں آپ کو پیسے دیں بھائی، جی ہم نے ان کو لے کے جانا ہے۔ بعد میں ان کو لے کے گئے، پولیس نے مارا ان کو، اور اوپر سے انہی کے اوپر کیس بنا دیا لوگوں کو جن کے سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک بہت بڑی گینگ ہے جن کو ہم نے پکڑ لیا۔ یہ حالات ہیں اس ملک کے اندر، تو آپ بتائیں کہ پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پولیس کو یہ بری عادت، بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ابھی سے کر رہے ہیں، پہلے بھی تھے، لیکن یہ والی جو عادت ہے لوگوں کے گھر بغیر وارنٹ کے آدھی رات کو چھاپے مارنے، یہ عادت کس نے ڈالی ہے؟ ان چیزوں کے جواب آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آؤں گا، اور اس کے اوپر پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی، یہ اس کے فیکٹرز، اور یہ پھر سٹیبلٹی آ کیسے سکتی ہے، میں پورے جو ہیں پوائنٹس آپ کو انشاءاللہ جو کہ آپ کوسچن میں اگر آ جاتا ہے تو اس کے اندر کیسے لکھیں گے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔